वीरान होती हैं, वहाँ यादों की बुलबुलें और यादों की कोयलें और यादों की खुमरियाँ हमेशा नगमे गाती रहती हैं, गीत गाती रहती हैं। कभी 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 कोई दर खुल जाता है, कोई पट खुल जाता है। मुझे अब भी कभी कभी बैठे बैठे एकदम कोई सबक सामने आ जाता है कि मौलाना ज़ाहिर शाह साहब पढ़ा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, ये सवाल हो रहा है, ये जवाब हो रहा है, ये मंजर भी सामने आ जाता है, सवाल भी सामने आता है, जवाब भी सामने आता है, वक्त भी सामने आता है, मेरे दाएं कौन बैठा था, मेरे बाएं कौन बैठा था, ये सब कुछ ऐसे आ जाता है कि जैसे अभी की बात हो, जैसे कल की बात हो। तो ये तो मदरसा था, वो प्राइमरी स्कूल से लेकर स्कूल हाई से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज, सारी यादें कमी हैं जो इंसान भूलता तो कुछ भी नहीं। जो देख ले, जो सुन ले, जो सोच ले, जो पढ़ ले, वो पीछे दिमाग में जाकर स्टोर हो जाता। इंसानी सिस्टम दिमाग का ऐसा कोई चीज इसमें से नहीं निकल सकती। कोई थोड़ी पीछे चली जाती है, जो पीछे चली जाती है वो कहते हैं मैं भूल गया हूं। कोई चीज भी नहीं इंसान भूलता। जो उसकी कोशिश कर लेते हैं तो उनकी हर चीज ताजा रहती है। इंसानी दिमाग 10 खरब चीजों को बैक वक्त अपने ज़हन में हाजिर कर सकता है। 10 खरब याददाश्तें इंसान अपने दिमाग में जमा कर सकता है, और बाकी तो लामहदूद है, उसकी हद ही कोई नहीं है। तो बहरहाल जिंदगी का एक सफर और नौउमरी छोटी उम्र, उसमें कभी आपस में तलक कलामी हुई, कभी मुअल्लिमात के साथ हुई, तो जो भी हुआ हो तो एक दूसरे को माफ किया जाए, अपने दिलों को साफ किया जाए। और अब अमली जिंदगी की इब्तिदा है, तो अमली जिंदगी में सनद नहीं चलेगी, डिग्री नहीं चलेगी, अमली जिंदगी में आपके अखलाक चलेंगे। अमल की दुनिया अब हमारे यहाँ क्या बल्कि पूरी दुनिया में औरत कमजोर है। औरत को कमजोर पैदा किया गया है, उसके साख्त के लिहाज से भी, उसकी बनावट के लिहाज से भी, तहम्मुल और बर्दाश्त के लिहाज से भी। तो माहौल में चूंकि तरबियत नहीं है, फुकदान है, दीन नहीं है, और अखलाक वाला दीन तो वैसे ही कोई नहीं है। फिर जब बच्चियां पराए घर चली जाती हैं, अगलों की मर्जी, इज्जत दें या जूते मारें, उनकी अपनी मर्जी है। और आमतौर पर होता यही है कि जो वालिदैन हैं वो तो ऐब छुपाते हैं, ससुराल वाले ऐब उछालते हैं। ये मुआशरा मैंने नेक घरों को भी देख लिया है और अब आम घरों को भी देख लिया। मैं तो एक आम खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे खानदान में कोई दीन कोई नहीं है, एक रिवाजी सा थोड़ा सा दीन है, कोई रिवाजी सी थोड़ा सा पर्दा है। तो वहां भी देख लिया और दीनदार घरों में भी देख लिया है। ये सारे हमारे मुल्क की रीत है। माँ बाप खूबियां उछालते हैं और कमियां छुपाते हैं, ससुराल वाले कमियां उछालते हैं और खूबियां छुपाते हैं, चाहे वो इंतहाई नेक ही क्यों ना हो। चूंकि उसके लिए अखलाक का चाहिए सरमाया, वो है कोई नहीं। अखलाक के सरमाए के लिए बहुत ज्यादा जुहद करना पड़ता, उतनी जुहद हो नहीं पाती। मैंने रायमंड में पढ़ा, अल्लाह ताला मुझे बड़े बोल से बचाए, बड़े दावे से बचाए, कुफ्र है दावा। सिर्फ मैं हालात सुनाने के लिए कह रहा हूं कि बड़ी मशक्कत आई, शौक से बर्दाश्त किया, हर मशक्कत को खुशी से बर्दाश्त किया, हर तकलीफ को खुशी से बर्दाश्त किया। लेकिन यानी 1971 में 4 महीने लगे, फिर रायमंड में दाखिल हो गया। रायमंड एक भट्टी थी जिसमें जैसे लोहे की भट्टी में लोहा पिघलता है, रायमंड की भट्टी में गोश्त पिघल जाता, हड्डियां पिघल जाती थी, मशक्कत की वजह से, मुजाहदे की वजह से। तो 80 तक तो मेरा पढ़ाई का जमाना है, तो 7-8 साल ये हैं। फिर 80-81 साल मैंने तबलीग में लगाया, वो साल अलग है। फिर 82, 83, 84, 85 तक मैं रायमंड में मुस्तकिल था, वो एक अलग चक्की है। 86 में मेरा पहला सफर हुआ मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ। तो 1971-72 में पढ़ना शुरू किया और
85 تک پڑھتا ہی رہا، پتہ نہیں کتنی لاکھوں ہزاروں دفعہ اخلاق کے باب بھی پڑھے، اخلاق کے چیپٹر بھی پڑھے، اخلاق میں تقریریں بھی گئیں، لیکن مجھے پہلی دفعہ اچھے اخلاق سمجھ میں آئے جب میں نے مولانا سعید خان صاحب کے ساتھ 1-2 ہفتے کا سفر کیا تھا پاکستان، پنڈی سے لے کر لاہور، لاہور سے بہاولپور، بہاولپور سے پھر لاہور، لاہور سے رائیونڈ، یہ 2 ہفتے کا میرا ان کا سفر تھا۔ میں بالکل حیران ہی ہو کر واپس آیا کہ میں نے وہ زندگی دیکھی جو پڑھی تو تھی، سمجھی نہیں تھی، جو بتاتے تو تھے خود عمل میں تو آج بھی کوئی نہیں، لیکن مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اخلاق کہتے کسے ہیں اور اس کی حد کیا ہے اور اس کے ضابطے کیا ہیں۔ میں ان سے عاری ہوں، لیکن پہلے تو پتہ بھی نہیں تھا، اب پتہ چل گیا ہے۔ اب یہ نیت کی ہوئی ہے کہ یا اللہ اخلاق اچھے کر دے اور میری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے اور میں کسی کی غیبت نہ کروں۔ پہلی دفعہ ان کو دیکھ کے مجھے خیال آیا کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ پہلے ہم ایسے غیبت کرتے جیسے ناشتہ کیا جاتا۔ ان کے ساتھ چلتے 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 مجھے زندگی میں غیبت سے نفرت ہوئی، اور اب میں اللہ کا شکر کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، میں غیبت نہیں کرتا، میں کسی کی بھی غیبت نہیں کرتا، سنتا بھی نہیں، کرتا بھی نہیں، اور نہ میں اپنے بچوں کو کرنے دیتا۔ میرے سامنے تو نہیں کرتے، میرے پیچھے کریں تو پتہ کوئی نہیں۔ میری موجودگی میں میرے گھر میں کسی پر تبصرہ نہیں ہوتا، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسی ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتی ہے۔ میری موجودگی میں میرے گھر میں یہ کام نہیں ہوتا۔ بعد والے کا میں ضامن کوئی نہیں، اس کی میں صفائی نہیں دیتا ہوں اور اس کا میرے پاس کوئی پیمانہ بھی نہیں ہے، لیکن میں اس شخص کا احسان مند ہوں جس کی صحبت سے مجھے یہ پتا چلا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، اور چپ رہنا اور سہ جانا اور پی جانا اور جواب نہ دینا، یہ پڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں بولنا بھائی، اپنی کمی سن کے بھی برداشت کرنا ہے بھائی، لیکن ہوتا کیا تھا، ذرا سا کسی نے پاؤں رکھا اور ایک دم شعلہ نار، آگ بن جاتے تھے۔ تو 86 سے 98 تک 12 برس ان کے ساتھ میرے گزرے، تو اس میں سال میں 4-5 ماہ مجھے ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا رہا۔ اس شخص کی بدولت میں یہ کہنے کے قابل ہوا اور اس کو سمجھنے کے قابل، ورنہ اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اخلاق کس چیز کا نام۔ جو گالی دے اس کو گالی دو، جو تمہاری برائی کرے اس کی برائی کرو، یہی دستور رکھا ہوا تھا، یہی طریقہ رکھا ہوا تھا۔ تو ابھی ان بچیوں کا عملی زندگی کا دور شروع ہو رہا ہے، ان کی منگنی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، آگے خامد اخلاق والا مل گیا تو وارے نیارے ہیں، وہ بد اخلاق ملا، کبھی مار رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی ذلیل کر رہا ہے، تو اب وہاں صرف صبر ہی چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا۔ صبر ایک ایسا زیور ہے جو ہر وجود کو حسن دے دیتا، بدصورت سے بدصورت وجود حسین ہو جاتا۔ تو کسی بھی مرد اور عورت کا سب سے خوبصورت عمل ہے برداشت کرنا اور ہر برائی کو سن کے چپ کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا۔ تو دنیا میں شاید اس کی کوئی جزا نہ ملے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پہنچیں گی تو اعلان ہوگا صبر والے کھڑے ہو جائیں، صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ ہماری پھوپھی تھی، ان پڑھ، بالکل ان پڑھ، گھر میں ہمارے دادا نے ان کو 5 جماعتیں گھر میں پڑھائیں۔ اس وقت کوئی رواج نہیں تھا بچیوں کو باہر کا، تو وہ 5 جماعتیں گھر میں پڑھی نہ پڑھی تھی، لیکن اس جیسی دانا خاتون میرے پورے خاندان میں نے نہیں دیکھی۔ سمجھدار، زیرک، تحمل، برداشت، علم، درگزر، میں جتنے بھی الفاظ لاؤں سارے ان پر سجتے ہیں۔ خامند مل گیا شرابی، ساری زندگی نہ اس نے بسایا
اور نہ وہ کبھی حرف شکایت زبان پر لائے. ساری زندگی سسک سسک کے مر گئے. میں عجیب بات، میں تھا کہاں 1998 میں جماعت میں امریکہ گیا ہوا تھا. امریکہ تو مجھے خواب میں ملی، مجھ سے کہنے لگی طارق میاں میں فوت ہو گئی ہوں. میں تو حیران ہو گیا. اس دن ہماری جماعت تھی ڈیٹرائٹ میں، ڈیٹرائٹ ایک وہاں ہماری جماعت. تو مجھے کہتی ہیں طارق میاں میں تو فوت ہو گئی ہوں. کچھ بیمار تو تھی، میں بیماری چھوڑ کے گیا تھا. تو میں نے اپنی بیوی کو بتایا، مستورات کی جماعت، میں نے کہا میں نے آپ پھوپھو جی کو یوں خواب میں دیکھا، کہہ رہی میں فوت ہو گئی. آگے اس نے بھی کوئی اپنا خواب سنا، وہ مجھے یاد نہیں. تو میں نے شام کو فون کیا تو پتہ چلا انتقال ہو گیا. تو ان کے خامند تو وہ نشوں میں مر گیا، خامند نشوں ہی میں مر گیا. تو اس کے صبر کا صلہ اسے دنیا میں کچھ نہیں ملا. لیکن یہ ضائع نہیں ہوا، یہ ضائع نہیں ہوا. یہ جب اللہ کہے گا نا صبر والے کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہا جائے گا جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ، تو اس دن سارے صبر کے صلے مل جائیں. حساب نہ ہو کوئی چھوٹی بات ہے، اللہ حساب نہ لے کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ ہاں بھائی تمہارا کوئی حساب نہیں، جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نا ان کی عزت کو بڑھانے کے لیے فرشتوں سے کہے گا روکو ان کو. فرشتے خود آگے آ جائیں، ہاں بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی ہم جنت میں جا رہے ہیں. ابھی تو حساب ہی نہیں تمہارا ہوا، تو حساب تو دو. ہمارا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا کون لوگ ہو؟ کہا ہم صبر والے ہیں، ہم صبر والے ہیں. اچھا صبر والے، جاؤ بھائی جاؤ، تمہیں کون روک سکتا ہے. نعم اجر العاملین، جاؤ جاؤ، عمل والوں کا یہی صلہ ہوتا. تو میں اپنی ان بچیوں سے کہوں گا کہ یہ بس صبر کا گھونٹ پی لیں، کیونکہ ان پر جب کوئی گرفت آئے گی نا تو کہیں گی یہی تم نے سیکھا ہے حسنین کے مدرسے میں، یہی تم نے سیکھا ہے قرآن پڑھ کے. 99% کیا 99.99% ساس مجرم ہے آج کے معاشرے میں. ساس مجرم ہے. وہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہو جاتا ہے. اخلاق کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، صحبت کی کمی ہے. یہ ساری چیزیں مل جل کر یہ نظام بنتا ہے. کہ جب وہ ماں ہوتی ہے تو دعائیں کرتی ہے اللہ میرے بچے کا گھر بنا دے، میرے بچے کی شادی کروا دے. مول صاحب دعا کرو میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رشتہ بتاؤ میرے بچے کی شادی ہو جائے. اب یہ دعا ہو رہی، دعا ہو رہی، دعا ہو رہی. اب شادی ہو گئی. اب جب شادی ہو گئی اب محبت کا بہاؤ تو یقیناً بیوی کی طرف جاتا ہے بچے کا، تو اب وہ حسد شروع کر دیتی. اصل وجہ یہ بنتی، پھر وہ شروع ہو جاتی یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے. اب اپنے بیٹے کو ابھارتی رہتی ہے، ابھارتی رہتی، ابھارتی رہتی. اس کی رائی کو پہاڑ بناتی رہتی، پہاڑ بناتی. پھر دونوں جب آپس میں گتھم گتھا ہوتے ہیں پھر آپ بیٹھ کے تسبیح پڑھنا شروع کر. یہ آج سارے گھروں میں ہو رہا ہے. خامن نے بیوی کے سر کے بال پکڑے ہوتے ہیں اور اماں بیٹھ کی تسبیح پڑھ دی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سے بہتر تھا اس کے عیب نہ اچھالتی، چپ رہتی. تو یہ آج معاشرے کے 100% گھروں کی کہانی، یہ ہر گھر کی سیاہ داستان ہے. کوئی لاکھوں میں ایک گھر نظر آتا ہے جہاں ساس ماں بن کے رہتی. ہماری ایک بہن ہے شاید میرے تائی کی بیٹی، میرا تائی اور باپ دو، تائی میرے بڑے تھے اور باپ چھوٹے تھے. تو پھوپھی تو ہماری بے اولاد ہی چلی گئی. تو وہ بہت نا دھڑلے والی عورت، وہ مردوں کو بھی آگے لگا کے رکھتی. تو جب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی نا تو سارے کہتے تھے بھائی اللہ ہوں خیر کرے دی نو ہم دی، بھائی اللہ ہی خیر کرے. سارے نا اس کو نا رحم بھری نظروں سے دیکھتے تھے. ہوں اے جڑی نا اے ہوں تلت مائی دی نو بن دی، بھائی اللہ ہی خیر کرے. اس حیرت کی بات، حیرت کی بات، حیرت کی بات.
اس نے ساس کے روپ میں وہ ماں بن کے دکھایا کہ وہ بچی اپنی ماں کو ہی بھول گئی. یعنی بالکل. آخر ہماری بہن ہے، ہماری تو وہ ماں ہے، چونکہ 60 برس سے اوپر اس کی عمر ہے اب، تو ہمیں بھی وہ ڈنڈا چڑھا دیتی. میں تیری داڑھی نہ پا، میں کر لینے تینوں ٹھیک ہے. میرے ساتھ اب بھی ویسے بولتی، میں تیرا داڑھا نپ لینی ہوں. تو ہم جو ہے نا اس کی بہو کو بڑی رحم بھری نظروں سے دیکھتے بھائی اے دے ہوں خیر کوئی نہیں. پر اس نے وہ پتہ نہیں کہاں سے کیا ہوا، یا اس بچی نے کوئی دعا مانگی ہوگی شروع سے، یا اللہ میں مہربانی کری میری ساس بڑی ڈاڈی، یا اس کی کوئی دعا قبول ہو گئی. آج تک کبھی شکایت نہیں آئی کہ ہماری اس بہن نے اپنی بہو کو کوئی ڈانٹا ہو، یا اس کو کوئی تانا دیا ہو، یا اس خامند کو اس کے خلاف ابھارا ہو، یا اس کو تیلی لگائی ہو. آج تک ایسا. اتنی خوش ہے اپنی گھر میں وہ. تو لیکن یہ ہوتا نہیں ایسا. لاکھ میں لاکھ ساس کٹھی کرو تو ایک بھی ایسی نہیں ملتی. کوئی 10 لاکھ کٹھی کرو تو اس میں شاید کوئی ایک ایسی مل جائے جو آنے والی کو بھی اپنی ہی بیٹی سمجھتی ہو. ورنہ نیک ہو، وہ پردہ دار ہو، بے پرد ہو، سب کے ہاتھ میں خنجر ہیں اور اسی سے وہ رسیاں کاٹ رہی ہیں رشتے کی، ناطے کی، تعلق کی، عجیب و غریب قسم. تو اس لیے میں ان بچیوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ چپ رہنا سیکھ لیں، چپ رہنا سیکھ لیں. سسرال والے ہمیشہ اچھالتے ہی ہیں. کبھی سسر بولے گا، کبھی نند بولے گی، کبھی دیور بولے گا، کبھی ساس بولے گی. تو بس تمہارا جواب کیا ہو؟ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. تم نے اپنے قرآن پہ حرف نہیں آنے دینا، تمہاری وجہ سے قرآن بدنام.